अस्सलाम वालेकुम। रिजवान अकरम क्लासरूम में हमेशा की तरह रिजवान अकरम हाजिर है। क्लासरूम के अंदर जैसे कि आपको मालूम है कि बहसीत तालिब इल्म मैं खुद हाजिर होता हूँ, और मेरे साथ आने वाले तमाम मेहमान मेरे लिए असातिज़ा ही का दर्जा रखते हैं। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो रावलपिंडी से हैं। बहुत सारे शोबों के अंदर काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं। इस वक्त भी मुल्क कौम की खिदमत के लिए कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ काम इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो राजा अरशद साहब को खुशामदीद कहते हैं। और सर बताइएगा आप अपने बारे में कि आप क्या क्या कुछ कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम रिजवान, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और मेरा नाम जैसा कि आपने बताया है राजा अरशद है। मैं रावलपिंडी में रहता हूँ। जैसा कि हर पाकिस्तानी यहाँ पे जो भी पाकिस्तान में आम आवाम है उनको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी दाल रोटी चलाने के लिए। तो बिल्कुल वैसे ही मैं भी एक गरीब घराने से तल्लुक़ रखता हूँ, और मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े मसाइल देखे हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं। कुछ पर काबू पा लिया है और कुछ पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं इनफरादी सतह पर। जहाँ तक इज्तिमाई ज़िंदगी का ताल्लुक़ है तो मैं एक बुनियादी तौर पर समाजी और सियासी वर्कर रहा हूँ। मुख्तलिफ़ तंजीमें, मुख्तलिफ़ पार्टियाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में ज्वाइन की। और अब कुछ टाइम पहले हमने दोस्तों ने मिलकर पाक समाज पार्टी की बुनियाद रखी, जिसमें मेरा एक कलीदी किरदार है और मैं बानी हूँ इस पार्टी का। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो इस पाकिस्तानी समाज को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करे, और हम लोगों को साथ मिलाकर पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा प्लान, कुछ अच्छे ख्वाब रखते हैं। जी, इंसान की जो स्ट्रगल है वो हमेशा जारी रहती है, और अभी तक हम फाइट कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह इस समाज में हम तब्दीली करेंगे। ये पाक समाज पार्टी जो है वो समाज को पाक करना चाहती है। जो इसके अंदर गलाजतें आ गई हैं, जो ऐसी चीज़ें हमारे अंदर पैदा हो गई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, तो हमें अपनी कमियों कोताहियों को एज ए कौम मिलजुल कर दूर करना है, ताकि हम 21वीं सदी में जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं उनका साथ दे सकें, उनका मुकाबला कर सकें, और दुनिया की तरक्की में हम कोई रोल प्ले कर सकें। अभी हम दुनिया की जो सहूलियात हैं वो सिर्फ उनको किसी हद तक, मुकम्मल नहीं लेकिन किसी हद तक कोई 25% उनको एंजॉय कर रहे हैं। बाकी 75% सहूलियात हमारी आवाम को हासिल ही नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि हम दुनिया में ना सिर्फ अक़वाम आलम के बराबर आ जाएं, बल्कि हम पूरी दुनिया की जो तरक्की है, जो खुशहाली है, उसको हम लीड करने में कोई अपना किरदार अदा करें। हमारी जो पार्टी है वो साइंसी बुनियादों पर है। हम मसाइल को साइंसी बुनियादों पर समझने और साइंसी बुनियादों पर हल करने पर यकीन रखते हैं, क्योंकि साइंस के अलावा कोई सलूशन नहीं है, कोई ऐसा सलूशन जो कारगर हो और जो इंसानियत को मसाइल से छुटकारा दे सके। अभी तक जो मसाइल पैदा हुए हैं, साइंस ने भी बहुत सारे मसाइल पैदा किए हैं, लेकिन वो भी इस वजह से है कि दुनिया के अंदर जो हुक्मरान हैं वो नॉन साइंटिफिक लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं जो या तो सिरे से पढ़े लिखे ही नहीं, अगर पढ़े लिखे हैं भी तो वो आर्ट्स का इल्म रखते हैं, और साइंटिफिक ब्रेन चाहिए इसके लिए, मसाइल को हल करने के लिए, मसाइल को समझने के लिए। और कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो मसाइल को हल करना नहीं चाहती। ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं है, उनको पता है, उनको मालूम है, लेकिन वो जानबूझकर हल भी नहीं करना चाहते। तो पाकिस्तान में ऐसी सियासी पार्टी की ज़रूरत महसूस की जा रही थी जो
साइंसी बुनियादों पर मसाइल को समझे और उनका साइंसी हल जो है वही तलाश करे। तो इसलिए हमने पाक समाज पार्टी की बुनियाद रखी है और हम आवाम को दावत देते हैं आप समेत कि आप भी हमारी पार्टी में शामिल हों और अपने दोस्तों को भी और आवाम को भी शामिल करें, ताकि हम मिलजुल कर पाकिस्तान को एक खूबसूरत, तरक्की याफ्ता और खुशहाल जदीद पाकिस्तान बना सकें। राजा साहब, बात आप बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आपकी पार्टी का मंशूर क्या है जिससे मैं कायल हो सकूं, मुझे कोई अट्रैक्शन आपकी नजर आए पार्टी। सर, जैसा कि पहली बात मैंने की है कि हम लोग माशरे को बुराइयों से पाक करना चाहते हैं। अब बुराइयां जो हैं वो हमारे में बहुत सारी हैं और उसकी रीज़न्स भी हैं, ठीक है। एक तो ये है, दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं, जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन जो है वो हमारी अगर गवर्नमेंट बनती है तो उसमें टोटल ऑनलाइन एजुकेशन होगी और वो फ्री एजुकेशन होगी और वो जदीद तरीन एजुकेशन होगी। आप ज़रा सोचें कि कितने बच्चे रोज़ाना सुबह घर से उठते हैं, जाते हैं, उनके वालिदैन जाते हैं, उनका पेट्रोल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल की फ़ीसें, यूनिफॉर्म, किताबें, और ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कुछ दे नहीं रही। हमारा तालीमी निज़ाम जो है हमारे नौजवानों को सर्व नहीं कर पा रहा। अनफॉर्चुनेटली हमारा सिलेबस जो है वो इंतहाई फरसूदा है। हम जो चीज़ें दुनिया से ख़त्म हो जाती हैं वो हम अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मुझे याद है कि चंद साल पहले हमारे सिलेबस में हुआ करता था कि डाक खाना क्या है, और वो जो टेलीग्राम आती थी वो बता रहे थे, जबकि ईमेल का दौर जो है वो उससे 10 साल पहले शुरू हो चुका था। तो हम अपने बच्चों को जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इंतहाई पुअर हैं और उसकी वजह से हम आईटी में बैकवर्ड हैं। आप देखें इंडिया कितना हमसे आगे निकल गया और बाकी दुनिया कहाँ खड़ी है। और आज हम अपने सिलेबस की वजह से और हमारे माज़रत के साथ, बड़ी माज़रत के साथ, हमारे असातिज़ा कराम जो हैं वो भी जदीद नहीं हैं, वो भी अपने आप को 21वीं सदी में दाखिल करने के लिए तैयार नहीं है। वो भी अपने उस फरसूदगी को फैलाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने टीचर को रिफॉर्म करना है, उसे रिफ्रेश करना है, उसको री एजुकेट करना है और 21वीं सदी का उस्ताद बनाना है। तब जाके हम स्टूडेंट से ये तवक्को रख सकते हैं कि वो कुछ करके दिखाए हमें। इसी तरह से हम ये जितना सिलेबस है हम इसको जदीद करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो तालिब इल्म है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी करने के बाद उसमें सलाहियत हो। मुझे ये समझ में नहीं आती रिजवान साहब के MBA करने के बाद, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद बंदा जॉब क्यों ढूंढता है, वो बिजनेस क्यों नहीं करता। उसने मास्टर कर लिया बिजनेस में और उसके बाद वो फिर नौकरी करता है, ठीक है। ये समझ में आने वाली बात नहीं है। आपने जो एजुकेशन ली है उसको आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते तो फिर आपने क्या पढ़ा। तो हमारी रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं बड़े बुरे तरीके से। पाकिस्तान के जितने रिसोर्सेज हैं वो ज़ाया हो रहे हैं, उनको हम रिफॉर्म करना चाहते हैं। इसी तरह से इकॉनमी जो है वो आपको पता है कि कहाँ पहुँच गई है। हमारे यहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है। इन मसाइल को हल करने के लिए मैंने ये तजवीज़ दी है कि हम मार्केट्स को 24 आवर खुला रखेंगे। हमारे यहाँ जो ऑफिस बनता है, ये अभी तक नया आइडिया मैंने दिया है, पता नहीं दुनिया में कहाँ कहीं किसी जगह इम्प्लीमेंट है या नहीं है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी ज़ाती ख्वाहिश और सोच ये है, अप्रोच ये है कि जो इदारा बन जाता है वो इदारा बंद नहीं होना चाहिए कभी भी। ये नहीं है कि वापडा जी अब बंद हो गया है, अब स्कूल बंद हो गया है, अब लाइब्रेरी का टाइम ख़त्म हो गया है। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे तरक्की के रास्ते में रुकावट हैं। मुझे याद है कि जब मैं मैट्रिक में था तो मैंने फर्स्ट जो है वो अपने स्कूल में एक मीटिंग की थी, एक बड़ा जलसा टाइप अरेंज किया था जिसमें हमने मुतालबा किया था कि हमारी जो लाइब्रेरी है स्कूल की, वो स्कूल टाइम जब हम क्लास में होते हैं तो वो खुली होती है और जब हम क्लास से बाहर निकलते हैं तो वो बंद हो जाती है। तो कभी कोई बच्चा उस लाइब्रेरी से फ़ायदा मंद नहीं होता था। तो मुझे याद है कि मैंने उस लाइब्रेरी को पहले शाम 5 बजे तक कराया और फिर
رات 8 بجے تک کروایا, اور اس میں پھر میں خود بھی جاتا تھا, پڑھتے تھے ہم ساتھ, باقی دوستوں کو بھی ملا کے, تو ہم وہاں پہ مطالعہ کیا کرتے تھے. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سسٹم میں ٹھیک نہیں ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہتر ہو جائے. راجہ صاحب, آپ کے خیال میں آپ جس ماڈل کی بات کر رہے ہیں, جس میں آپ نے سائنٹیفک کہا کہ حکمران آ جائیں, تو دنیا کے اندر کوئی ایسا ماڈل ہے آپ کی نظر میں کہ جہاں پہ کوئی سکسیسفل ماڈل جس کو آپ نے دیکھ کے رول ماڈل سمجھا, کہ جہاں پہ سائنسدان حکومت کر رہے ہیں یا سائنٹیفک لوگ حکومت کر رہے ہیں اور بڑی کامیاب ہے؟ سائنٹیفک برین ہونا چاہیے. سائنٹیفک سائنسدان بے شک نہ بھی ہو, لیکن جو انسان کی عقل ہے وہ سائنٹیفک ہونی چاہیے. آج میں نے ایک خبر پڑھی ہے کہ جی کرونا کے حوالے سے فلاں دم درود کر لیں, فلاں بیماری ہے تو اسے پیر صاحب کے پاس لے جائیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم اتنے بے وقوف ہیں, ہم اتنے ناسمجھ ہیں, ہم اتنے یعنی غیر عقلی لوگ ہیں کہ ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھنا ہے بحیثیت قوم کہ اگر ہم بیمار ہیں تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, ہمیں مکینک کے پاس نہیں جانا. صحیح, ٹھیک ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم پشاور والی بس پہ بیٹھیں اور لاہور چلے جائیں. ہم پشاور والی بس پہ بیٹھیں گے تو پشاور ہی جائیں گے. جیسے ہمارے رویے ہیں, ہمارا ترقی کرنے کا نہ ایز اے قوم کوئی پروگرام ہے, اور لیڈرشپ تو ویسے ہی فارغ ہے ہماری. کہ جن لوگوں نے 30 سال حکومت کی ہے, اس کے بعد بھی وہ ایک اچھا اسپتال پاکستان کو نہیں دے سکے, ایک تعلیمی ادارہ نہیں دے سکے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکے. آج پاکستان کے وہی مسائل ہیں, صحت کے بھی وہی مسائل ہیں, جو ہمارے ایجوکیشن کے ہیں وہ بھی وہی مسائل ہیں, اکانومی ہماری جو ہے وہ ملک کی وہ ہم قرضوں پہ چل رہے ہیں. تو یہ ہم کب تک چلیں گے؟ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے ایز اے قوم کہ ہم نے اس الجھن سے, اس مسئلے سے, اس پرابلم سے نکلنا ہے, یا ہمیں اگلے مزید 70 سال جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہونا ہے. راجہ صاحب, اس میں مجھے بتائیے گا, آپ نے ایک کانسیپٹ دیا فری ایجوکیشن کا, آن لائن یا واٹ ایور جو بھی تھی, تو مجھے یہ بتائیے گا, یہ پاکستان جیسے مملکت کے اندر جہاں پہ ہمارا ٹیکس جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی میں جا رہا ہے, تو وہاں پہ ہم 2% بجٹ رکھ پا رہے ہیں, اور اس کے اندر بھی ہم لٹریسی ریٹ کو 50% سے زیادہ نہیں لے کے جا سکے. تو فری ایجوکیشن کیسے ہم دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں. رضوان صاحب, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بالکل دے سکتے ہیں. نمبر 1 تو بجٹ جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو دیا ہے اس میں آن لائن ایجوکیشن پہ آپ کا کوئی لمبا چوڑا خرچہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, آپ بہت کم پیسوں میں ورچوئل یونیورسٹی کا ہم تجربہ کر چکے ہوئے ہیں, اور میرا جو اپنا ذاتی پرسنل تھیم ہے ایجوکیشن کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ہم ٹی وی چینلز بنائیں گے, اور کوئی 100-200 ٹی وی چینل بنا دیں ایجوکیشن کے اوپر, اور ایک سبجیکٹ کے اوپر ایک چینل ہو, اور وہ ہر وقت جو ہے وہ اویلیبل ہو. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب جاگے, جب چاہے دن میں اس کو وہ ریوائنڈ کر سکے, اس کو دیکھ سکے, وہ اس کے لیے اویلیبل ہو, اس کو جانا نہ کہیں پڑے ایجوکیشن کے لیے. تو ایجوکیشن اس کے ڈور سٹیپ پہ جو ہے وہ ملنی چاہیے, اور یہ کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے, یہ ساری دنیا کر رہی ہے. آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ اب کرونا کی وجہ سے بھی دنیا نے اپنے آپ کو کنورٹ کیا ہے, تو ہم اس کو پرماننٹ بیسس پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. جو اچھی چیزیں ہیں, کرونا نے ہمیں بہت ساری اچھی چیزیں بھی سکھائی ہیں, اور اس نے سوشل ڈسٹینسنگ جو سکھائی ہے, یہ ویسے ہی بیماریاں اس کی وجہ سے بہت زیادہ پھیلتی تھیں, اور ان بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم جو کرونا ہے اس کے جو SOPs ہیں ان کو ہم عملی زندگی میں ہمیشہ کے لیے اپلائی کر لیں. تو میری یہ خواہش ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ نہ صرف اس بیماری کے عالم میں بلکہ اس کے بعد بھی کرونا کے جو SOPs گورنمنٹ آف پاکستان جاری کر رہی ہے یا نیشنل ہیلتھ ادارے کر رہے ہیں یا انٹرنیشنل سائنٹیفک ایجنسیز جو ہیں وہ کر رہی ہیں, ان کو ماننا چاہیے. راجہ صاحب, ایک اور بات بتائیے گا اس میں
کہ آپ نے آن لائن کی بات کی ہے، ڈیجیٹل پاکستان کی بات کی ہے. پاکستان کے دور دراز پاکستان کی 70% سے زائد آبادی گاؤں دیہات پہ مشتمل ہے، اور گاؤں دیہات کے 70% 80% ایریاز کے اندر ابھی بھی موبائل نیٹ ورک کوریج انٹرنیٹ کی نہیں. کئی جگہوں پہ اینٹینا اور اس طرح اس کی بھی سروسز نہیں ہے، لائک پی ٹی وی بھی بڑی مشکل سے وہاں پہنچ پاتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہر گاؤں دیہات کے اندر یہ سروسز دی جا سکے؟ رضوان اکرم صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ صرف پیسے سے حل ہونے والے نہیں ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم جب کمیشن کھاتے ہیں تو ہم ان کمپنیز کو کٹہرے میں نہیں لا سکتے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں 4-5 کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور وہ سروس کیوں نہیں صحیح دے رہی؟ ان کو پوچھنے والا کیوں نہیں ہے؟ آپ ان کو فوراً کک کریں. اگر یہ سروس نہیں دے سکتے تو بہت ساری اور کمپنیز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. آپ اگر کمیشن نہ کھائیں، اگر آپ ان سے پیسے لے کے ان کی جو نالائکیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو عوام کے اوپر ظلم ہے، اس کی آپ اجازت دے دیتے ہیں پیسے لے کے. یہ صرف 1 منٹ کا مسئلہ ہے، آپ ان کو نکال دیں، 2 منٹ لگتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا. یہی کمپنیاں جو ہیں آپ کو بہترین سروس پوری دنیا میں دیتی ہیں، دبئی میں بہترین دیتی ہیں، تو یہاں کیا تکلیف ہے؟ پیسے ہم ٹیکسز ہم سب سے زیادہ دیتے ہیں، ہمارا ٹیرف باقی دنیا کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور سہولیات ہمیں کم ملتی ہیں. ہم موبل لنک کے خلاف، ہم وارد کے خلاف، ہم جو ٹیلی نور ہے ان کے خلاف کیا کمپلین کر سکتے ہیں؟ عوام کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہ عوام کی سنی میں نے جاتی ہے. ریسنٹلی ان سب کمپنیز کے خلاف کمپلین کی ہے اور پرائم منسٹر پورٹل پہ کی ہے، اور اس کا مجھے جواب یہ آیا ہے کہ یہ کمپنیز رسپانسبل نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر موبائل نیٹ ورکس کے ڈیٹا کے لیے. تو پی ٹی سی ایل رسپانسبل ہے، اور پی ٹی سی ایل نے کہا کہ کیونکہ ہماری سروسز اپ گریڈ ہو رہی ہیں تو لہٰذا آپ کو سروسز ہم نہیں دے سکتے. یہ مجھے پرائم منسٹر پورٹل پہ رسپانس آیا. میں نے 2-3 دفعہ کمپلین. تو کیا وجہ ہے اب گورنمنٹ کی رضوان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب کس سے پوچھیں گا اس عوام کا؟ یہاں پہ نا ایک نالی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے. یہ نہیں پتا کہ اب دوبارہ کس نے بنانی ہے. ٹھیک ہے، سڑک ٹوٹ جاتی ہے تو کوئی ٹھیکیدار کو نہیں پوچھا جاتا، بس ختم ہو گئی بات، اللہ اللہ خیر صلاح. یہ سارے جو ہیں یہ کرپٹ ٹولہ، نیچے سے اوپر تک اور اوپر سے نیچے تک یہ پھیلا ہوا ہے. کرپشن ہمارے خون میں سرائیت کر چکی ہے. ہم ایک ریڑھی والے سے لے کے ایک لیڈر تک، پرائم منسٹر تک، ہم سارے کرپٹ ہیں انفارچونیٹلی. اور اس کرپشن کا رزلٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کمپنیاں، جو بین الاقوامی کمپنیاں ہیں، انٹرنیشنل جو ریکگنائزڈ کمپنیز ہیں، وہ بھی صحیح طرح سے کام نہیں کر پا رہی. اب ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو ان کی سروسز پور ہو جائیں گی. ان کی سروسز باقی ممالک میں صحیح ہیں، جو دنیا کی فرسٹ ورلڈ ہے، فرسٹ ورلڈ میں ان کی بہترین سروسز ہیں، اور یہی کمپنیاں جب پاکستان میں آتی ہیں تو ان کی پرفارمنس جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ ہمارے حکمران ہیں. رائے صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سیاست جو ہے، یہ کبھی ہم نے سنا تھا کہ یہ عبادت ہوتی ہے. یہ سنتے سنتے ہماری عمر گزر گئی ہے، آپ کی عمر گزر گئی ہوگی. تو یہ کیا پاکستان میں ہو سکتی ہے کبھی عبادت، یا یہ صرف نعرہ ہے؟ سر، بات یہ ہے کہ سیاستدانوں نے انسانی ذہنوں کو مفلوج کیا ہے. ہمارے جو جب اوپر جس طرح کی ایکٹیویٹی حکمرانوں میں ہوتی ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی پریویل کرتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ حکمرانوں کے جیسے وہ کپڑے پہنتے ہیں ایسے عوام کپڑے پہننا شروع کر دیتی ہے. جیسے وہ گفتگو کرتے ہیں عوام ایسی گفتگو کرنا شروع کر دیتی ہے. تو عوام بیسیکلی 90% لوگ جو ہیں وہ فالوورز ہوتے ہیں. تو جو قوم ہوتی ہے اس میں انہوں نے ان کے ذہنوں کو مفلوج کر دیا ہے، ان کو کرپٹ بنا دیا، ان کو سکھایا ہے پریکٹیکلی کہ اگر آپ کرپشن نہیں کریں گے تو آپ کا سروائیول مشکل ہو جائے گا. اور اب ہر انسان جو ہے وہ اپنے سروائیول کے لیے کرپشن کرتا ہے، کیونکہ قوم کو یقین نہیں رہا اپنے حکمرانوں پہ، اپنے اداروں پہ یقین نہیں رہا. اگر مجھے یہ یقین ہو کہ میں بیمار ہوں گا اگر، تو مجھے میری حکومت صحیح ٹریٹمنٹ کرے گی اور میرا میرٹ پہ علاج ہوگا،
ٹھیک ہے، تو میں شاید کرپشن نہ کروں. اگر مجھے یقین ہو کہ اگر میرا کاروبار ختم ہو جائے گا تو حکومت میرے ساتھ کھڑی ہوگی، مجھے سپورٹ کرے گی، تو میں شاید کرپشن نہ کروں. لیکن جب مجھے یقین ہے کہ میں اکیلا ہوں اور میں تنہا ہوں اور میں نے اپنے بچوں کا خود خیال رکھنا ہے، اور اگر کاروبار فلاپ ہو جائے گا، میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو میں رل جاؤں گا. تو یہ جو احساس ہے رلنے کا، وہ ہر پاکستانی کو اس وقت لاحق ہے. اداروں پہ اعتماد نہیں رہا. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس بات پر متفق ہوں گے کہ پاکستان میں کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا. نہ عدالتیں کام کر رہی ہیں، نہ محکمہ صحت کام کر رہا ہے، نہ محکمہ تعلیم کام کر رہا ہے، نہ جو باقی محکمے ہیں. ریلوے کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے. پی آئی اے اور ابھی چند دن پہلے جو سٹیل مل میں حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ کرپشن اور بددیانتی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں سرائیت کر چکی ہے. اس سے معاشرے کو بچانا ہے، لوگوں کو دوبارہ سے یہ یقین دلانا ہے کہ آپ کے ادارے جو ہیں وہ کام کر سکتے ہیں. راجہ صاحب، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، ان کو یقین دلانے کے لیے ہمیں 100 سال ابھی چاہیے. حل کیا ہے اس کا؟ سر بات یہ ہے کہ حل اس کا بہت سمپل ہے. اویئرنس ہے، اور اویئرنس پھیل رہی ہے جب سے یہ سوشل میڈیا ایکٹیو ہوا ہے. اب عوام کے پاس سننے کے لیے بھی بہت کچھ ہے، علم حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. یوٹیوب پر آپ کو ہر چیز دنیا کی مل رہی ہے، تمام قسم کا علم مل رہا ہے. تو شعور کا لیول جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، عوام کو سمجھ آ رہی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی، ان کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے. اگر صحیح لوگ، اچھے لوگ، ایماندار لوگ سیاست میں نہیں ہوں گے تو یہ جو بددیانت لوگ ہیں یہ آپ پہ حکمرانی کرتے رہیں گے. تو اگر ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے ہم نے، تو کرنا کیا ہوگا؟ ہم تو ووٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے. ووٹ آپ اگر بات کریں کسی پارٹی کی کہ ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی کھڑا کر کے دیکھ لیا، آپ کو پتہ ہے کتنے ووٹ ملے ہمیں. سر وہ ان کو کنٹروورشل کر دیا گیا. اصل میں بات یہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. نمبر 1، جب ہم انہیں انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو پھر ہم ان کو ایک ایک کر کے ریموو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ انفرادی طور پہ ممکن نہیں ہوتا، یہ اجتماعی طور پر ہی ممکن ہے. ہم اگر صرف ایک فیصلہ کر لیں قوم کہ جو پہلے سے جن کو ہم آزما چکے ہیں ان کو دوبارہ ووٹ نہیں دیں گے کبھی. ہم نئے لوگوں کو دیں گے. شک کمزور ہوں، ٹھیک ہے، جو چھوٹی پارٹیاں ہیں وہ کمزور پارٹیاں ہیں اور ان کو آگے ہی نہیں آنے دیا جا رہا. 2-3 پارٹیاں انہوں نے قوانین ایسے بنا دیے ہیں کہ جو عام چھوٹی پارٹی ہے وہ اس کی ایگزسٹنس ہی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں. ان مسائل کو ہم نے سمجھنا بھی ہے اور قوم کو یہ بتانا ہے. ووٹ اتنی بڑی طاقت ہے، آپ یقین کیجئے کہ عوام کا جو شعور ہے. آپ امریکہ میں ابھی یہ جو ہنگامے ہو رہے ہیں ایک بندے کی وجہ سے، ایک کالے کی وجہ سے جو پورا امریکہ بلیک ہو گیا ہے، یہ ان کا شعوری لیول ہے. ہم قوم کو جب اس شعور پہ لے آئیں گے کہ آپ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ پھر بدلنے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے کہا کہ اچھے لوگ آئیں گے، تو اچھے لوگ تو سیاست کو کہتے ہیں کہ یہ گند ہے، گٹر ہے، اور ہم تو نہیں آتے اس میں، تو لوگ کہاں سے آئیں گے؟ یہ رضوان صاحب اچھے لوگ نہیں کہتے. یہ بیسیکلی جو ہمارے کرپٹ سیاستدان ہے، حکمران ہیں، انہوں نے یہ بات پھیلائی ہے کہ یہ خود یہ کام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاست تو گندا کام ہے اور عوام کو یہ سکھا دیا گیا. حالانکہ یہ پیغمبری کام ہے. ہمارا دین میں یہ سکھاتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا ساری زندگی. راجہ صاحب، انبیاء بھی آگے ہیں تو انہوں نے بھی سالوں محنت کی ہے اور پھر آ کے تو انہوں نے بدلا ہے. جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مثال ہم دیتے ہیں تو 10 سال کی جو مکی زندگی ہے اس کے اندر انقلاب نہیں آیا. تو آپ 13 سال کی، شاید میں اگر غلط نہیں ہوں تو آپ یہ بتائیں کہ اب اتنے سال کے لیے کون سا بندہ ہے جو اتنی مستقل مزاجی سے کھڑا ہو سکتا؟
رضوان اکرم میں اکیلا بندہ ہوں اور میں کھڑا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جب یہ قوم کھڑا ہونا سیکھ جائے گی تو اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج میری قوم اگر باہر نکل آئے مہنگائی کے خلاف، دیکھیں ہم نے ٹرین مارچ کیے جمہوریت کے لیے، ہم نے ٹرین مارچ کیے اپنی پارٹی کے لیے، ہم نے ٹرین مارچ کیے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، ہم نے ٹرین مارچ کیے اپنے ذاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے، لیکن غریب کے لیے ٹرین مارچ نہیں کیا گیا، مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے ٹرین مارچ نہیں ہوا۔ تو یہ جب ہمارے ساتھ مخلص ہی نہیں ہیں، میں کہتا ہوں یہ پیڈ پارٹیز ہیں، ان کو پیمنٹ ملتی ہے، ٹھیک ہے، فارن فنڈنگ ہوتی ہے، اور پورے ملک کو ہم کروڑوں لوگوں کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، چند لاکھ لوگوں نے۔ تو راجہ صاحب آخر پہ پیغام کیا دینا چاہیں گے اس قوم کو، یہ جو سن رہی ہے آپ کو، یہ بعد میں سنیں گے؟ سر میں قوم کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بریانی کی پلیٹ پر ووٹ نہ دیں، ووٹ میرٹ پر دیں۔ جو بندہ آپ کو لگتا ہے کہ بات ٹھیک کر رہا ہے، وہ کڑوی بھی ہو سکتی ہے، عین ممکن ہے کہ بہت ساری باتیں جو آپ کو پسند نہ آئیں عوام کو، لیکن اصل حقیقت یہی ہے۔ اگر 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 100 دفعہ اگر کہوں گا، آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ کو میرٹ پر فیصلہ کریں گے تو آپ اپنے بچوں کا مستقبل بنا سکتے ہیں، آپ 21ویں صدی میں بحیثیت قوم داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ میرٹ پہ فیصلہ نہیں کریں گے تو مزید 70 سال آپ اسی طرح سے جنازے اٹھاتے رہیں گے، اسی طرح غلط کو روتے رہیں گے، اسی طرح سے بیماریاں آپ کا استقبال کریں گی، اور اسی طرح ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور پرانی ویگنیں اور دکم پیل، اور اسپتالوں میں آپ گرے پڑے ہوں گے، آپ کے لیے اسپتال ہوگا نہ دوائی ہوگی نہ کوئی ڈاکٹر اویلیبل۔ راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہر ایک کو سہولتیں ملے، انصاف ملے، تعلیم ملے، اس کو کھانے کے لیے، اس کو پینے کے لیے صاف پانی ملے، تو یہ ساری باتیں بڑی اچھی ہیں، اور اللہ کرے کہ پاکستان میں یہ سہولتیں دستیاب ہو جائیں، اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں ہر شخص یہ باتیں کرنا شروع ہو جائے، اس قوم کا شعور اجاگر ہو جائے، ہم اور آپ اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ باتیں مزید کرتے رہیں گے، کیونکہ جب جتنی زیادہ یہ باتیں ہوں گی اتنی زیادہ یہ قوم باشعور ہوگی اور یہ سمجھے گی انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔